व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कराची से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात करेंगे पूरे पाकिस्तान की। आज पेशावर में एक बड़ा ही अनयूजुअल वाक़या पेश आया। वापडा हाउस के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हमला कर दिया। उनकी क़यादत जो है MNA PTI की आयशा गुल अलई कर रही थी। अगर हम उनके विजुअल्स भी दिखा सकें, ये लोड शेडिंग के हवाले से उन्होंने दावा बोला, लेकिन आई फेल टू अंडरस्टैंड के, और बहुत से लोग फेल टू अंडरस्टैंड के इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि बहुत से लोगों के नज़दीक ये तो एक तरह की गुंडा कर दी। मतलब एहतजाज अगर आपने करना है, प्रोटेस्ट करें वापडा हाउस के बाहर, लेकिन वापडा हाउस के अंदर जाना, उसके बाद वहाँ तोड़ फोड़ करना, ये किस तरह का एहतजाज है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट होंगे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आबिद शेर अली साहब, जिनसे सवाल भी बनता है कि ये अगर हो रहा है तो क्या इसकी वजह लोड शेडिंग की वजह है या कोई और वजूहत है, या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है दोनों पार्टीज़ के दरमियान। इसके अलावा जरदारी साहब ने बड़ी गर्मा गर्म बात की, आज बहस की आज पेशावर के अंदर, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी और इमरान खान साहब को दोनों की ऐसी की। इस पर भी आज ज़रूर बात की जाएगी। और आज के प्रोग्राम में एक बड़े खास गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, जवाद। उनको आप सुनते रहते हैं, सिंगर सुनते रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है, बराबरी पार्टी पाकिस्तान। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की कोई पार्टी असल इश्यूज़ को डिस्कस नहीं कर रही, वो अब रियल इश्यूज़ को अवाम को डिस्कस करेंगे। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से क्यों इतने नाखुश हो गए हैं कि अपनी नई पार्टी ने लॉन्च किया और किस तरह डिफरेंट होगी। इन तमाम अमूर पर व्यूअर्स बात करेंगे। अली खान साहब PTI से, चला रजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आबिद शेर अली साहब PMLN से, और जवाद साहब हमारे साथ होंगे बराबरी पार्टी पाकिस्तान के एक मुख्तलिफ वक्फे के बाद। वार्म वेलकम बैक, वार्म वेलकम टू अली खान साहब, जवाद साहब, आबिद शेर अली साहब, शला रजा साहब। अली भाई, आज क्या हो गया? आप लोगों ने पेशावर में वापडा हाउस के ऊपर जो है वो धड़ल्ला बोल दिया। लोग कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी है, ये कोई प्रोटेस्ट करने का तरीका नहीं। हुआ क्या, क्यों किया आज सब कुछ PTI ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। सबसे पहले तो मैं इसका बिल्कुल क्लियरली आपको कह दूं कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो हर पाकिस्तानी का हक है, और तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तानियों को सिर्फ यही एक मैसेज दिया है कि अगर आपको आपका हक ना मिले तो आप एहतजाज करें, आप अपना हक जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए आप उसको लें। आज जो वाक़या हुआ है, देखें, पख्तूनख्वा पाकिस्तान के उन सूबों में से है जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा करता है। 4000+ मेगावाट ही प्रोड्यूस करता है। ज़रूरत इसकी 2000 मेगावाट से कम है जो इसको नहीं मिलती। आईन पाकिस्तान क्या कहता है? आईन पाकिस्तान ये कहता है कि जो सूबा जो चीज़ पैदा करेगा पहले अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद उसको वफाक को देगा। आज तक इस पे अमल नहीं हो सका। एक बात पख्तूनख्वा में बहुत अरसे से यही हो रहा है, और आबिद शेर अली साहब और इनके जो सीनियर मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब ये तसल्लियाँ देते हैं, फिर वादे वईद होते हैं, उस पर अमल नहीं होता। और उसके बाद जो है जब आप एहतजाज या कौमी असम्बली में उस पर बात करें, या आप ऐवान में बात करें, या बाहर बात करें, तो ये कहा जाता है कि चोरी होती है, लाइन लॉसेस हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। यहाँ पे 3-4 सवाल पैदा होते हैं। पहली बात तो ये है कि लाइन लॉसेस अगर होते हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है? लाइन लॉसेस अगर होते हैं ये वफाक की जिम्मेदारी है। अगर चोरी होती है उसको रोकना वफाक की जिम्मेदारी है। अगर कहीं पे ये धावा क्यों बोला ऑफिस के ऊपर? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप पार्लियामेंट में ये मसला उठा लेते, टॉक शोज में उठाते, धावा क्यों बोला? पार्लियामेंट में बहुत दफा ये उठाया गया और टॉक शोज में तकरीबन रोज ये उठता है। इस वक्त देखें, मैं आपको थोड़ा सा मुझे इजाजत दीजिएगा। मियां साहब की जब हुकूमत आई उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग खत्म करेंगे। 480 अरब रुपए का, ये आबिद शेर अली साहब शायद तस्दीक करेंगे, उस वक्त 480 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा था, वो पे किया गया, लेकिन उसकी ऑडिट आज तक नहीं हुई। आज 500 अरब से ज्यादा गर्दिशी कर्जा पहुंच चुका है। और गर्दिशी कर्जा जो है वो क्या है? वो है जो हुकूमत ने नीचे IPPs और लेस्को पेस्को वगैरह उनको जो है पावर। अली भाई, इसकी वजह ये तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, तो आपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की तहरीक इंसाफ ने आज, क्यों कह रहे हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग वगैरह को एक साइड पर रखें। असल बात यह है कि
آپ تو پختونخوا کی، میں آپ کو لاہور کی بھی بات کر دوں. پختونخوا میں صورتحال یہ ہے کہ 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے میرے اپنے مردان میں، میرے اپنے علاقے میں 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے، 2 گھنٹے نہیں ہوتی. اب اس کا اگر جواب عابد صاحب یہ دیں گے، میں پورا آپ کو جواب دوں گا. عابد صاحب یہ دیں گے دیکھیں چوری ہوتی ہے. سوال یہ چوری کو روکنا کس کا کام ہے؟ آدھے سے زیادہ تو اس میں وابڈا اپنا ان کا ادارہ انوالو ہے. اور دوسرا مجھے 3 دفعہ یہ بتائیں گے 3 جگہ جہاں انہوں نے چوروں کے، 1 منٹ، چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کی کوشش کی اور اس پہ صوبائی حکومت نے ان کی ہیلپ نہیں کی. یہ کہنا کہ سندھ چور ہے یا پختونخوا چور ہے، دیکھیں پورے صوبے کو چور کہنا، پوری کمیونٹی کو چور کہنا یہ غلط بات ہے. آج احتجاج ہوا، احتجاج ہمارا حق ہے، لیکن جب وہ کہتے ہیں نا کہ تنگ آمد بجنگ آمد، لوگ جب تنگ ہوتے ہیں قانون کبھی بھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن لوگ جب تنگ ہوتے ہیں پھر ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، پھر آپ تو ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، لوگ تنگ کر دیے. عابد شیر علی صاحب پہنچایا ہے، آپ نے تنگ کر دیا لوگوں کو، اس لیے پارلیمنٹ کے بجائے اب انہوں نے اس نہج تک پہنچایا کہ ڈنڈے لے کے وابڈا ہاؤس پہ چڑھ دوڑے. تو آپ نے تنگ کر دیا عوام کو. عابد صاحب میں کامران بھائی بہت شکریہ. میں آپ کے 2 یا 3 منٹ لوں گا. میں اپنے بھائی کو ایجوکیٹ بھی کرتا جاؤں. اگر یہ نئے نئے پارلیمنٹ میں آئے ہیں، اگر ان کو نہیں پتا تو میں تھوڑا اپنے بھائی کو ایجوکیٹ بھی کرتا جاؤں. 18th امینڈمنٹ کے بعد جو صوبوں کو اختیار ملا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صوبہ پہلے چیز پیدا کرتا ہے وہ اس کی ہے، وہ گیس کے معاملے میں ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے، اگر ہائیڈل پہ آئیں گے 70 ارب روپیہ ہم نے آپ کو ہائیڈل نیٹ پروفٹ دیا ہے خیبر پختونخوا کو. آپ کی پچھلے کئی دہائیوں سے آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ وفاق نے جناب آپ کو 70 ارب روپیہ دیا ہے، یہ لے آپ کا ہائیڈل پروفٹ ہے، لے لیں. نمبر 2، میرے بھائی علی محمد بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی مہربانی ان کی باتیں کرتے ہیں. میں ان کو کوئی فیکٹس اینڈ فگر بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں پہلے بنیادی وجہ بتا دوں کامران، میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی چوری ہے اور کیا کیا چوری ہے. جب ان کا اپنا ڈسٹرکٹ ناظم مردان وہ ڈائریکٹ ہوکنگ کر کے بجلی چوری کرے گا اور میٹر تک نہیں لگائے گا تو اس میں عابد شیر علی کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم بجلی دیں گے. اگر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنتا ہے وہ صوبے کا مسئلہ ہے کہ ہیلپ آؤٹ کرے، کیونکہ یہ حکومتیں آنے جانے والی چیز ہے، یہ قومی اثاثہ ہے، یہ پوائنٹ سکورنگ یا ووٹ لینے کی باری نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. میں آپ کو کامران بھائی یہ کہتا ہوں 252 فیڈرز ہیں خیبر پختونخوا کے اندر جن پہ اوپر 0 لوڈ شیڈنگ ہے. کتنی لوڈ شیڈنگ ہے؟ 0 لوڈ شیڈنگ ہے. 252 ان کے فیڈر ہیں. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں. میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں 289 فیڈرز کے اوپر جو مور دین 50% جہاں پہ چوری ہے وہاں پر ضرور 16 گھنٹے بھی ہو رہی ہے، 18 گھنٹے بھی ہو رہی ہے، 20 گھنٹے بھی ہو رہی ہے. 110 فیڈر تو ان کے ایسے ہیں جو 98% لاسز پہ رن کرتے ہیں. میں تو بجلی نہیں دے سکتا وہاں پر. پورے پاکستان کا حق ہے. میں نے کبھی نہیں کہا پنجاب کے اندر بھی جہاں پہ چوری ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لوگ ملے ہوئے چوری کے اندر. صرف ایک واقعہ بتایا آپ نے ڈسٹرکٹ کا مردان کا. عرض سن لیں میں آپ کو بڑی ایک مزے کی بات بتانے جا رہا ہوں. یہ میں ان کی حکومت کی کارکردگی بتانے جا رہا ہوں. کامران بھائی مردان کے اندر جو چکدرا کا گریڈ سٹیشن ہے 220 kV کا، ہم نے 54 کروڑ روپیہ ان کو دیا رکھا لینڈ ایکوائر کر کے دے دے. 3 سال تک ایسی اہل حکومت ہے کہ انہوں نے لینڈ ایکوائر کر کے نہیں دی، جس میں سٹینڈنگ کمیٹی سینٹ اور سٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی دونوں کو انوالو کیا. 3.5 سال کے بعد انہوں نے لینڈ میری یار سن لیں، لوگ سن رہے ہیں، میں جواز پیش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی حکومتیں کیا ہیں. پھر 220 kV کا گریڈ، اس سے دیکھیں مردان، سوابی، مالاکنڈ، سواد، وہاں پہ لو وولٹیج ہے. جب لوڈ پورا نہیں جائے گا تو وہاں پہ بجلی نہیں جائے گی. یہ پوچھیں اپنی حکومت کے ساتھ جا کے کہ 54 کروڑ روپیہ پچھلے 3-4 سال سے ان کے اکاؤنٹ میں پڑا رہا، انہوں نے لینڈ ایکوائر کر کے نہیں دی. نمبر 2، پھر اگلا چلے جائے نوشہرہ کے اندر 220 kV کا گریڈ سٹیشن ہے. 3 سال سے دیوار کے اندر ٹکرے مار رہے ہیں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سے، پرویز کھٹک صاحب سے کہ خدا را اگر لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے تو ہمیں لینڈ ایکوائر کر کے دے. 1.5 ارب روپے اس کا پڑا ہمارے پاس. جب یہ لینڈ ایکوائر کر کے صوبہ نہیں دیتا
تو کامران بھائی اوپر سے ہم نے ہوائی جہاز کے ذریعے تو بجلی نہیں دے دینی. بھائی جان یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا, آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کر رہی ہے ان کی حکومت میں سے ایلیمنٹ, بجلی چوری کر رہے ہیں, لینڈ ایکوائر کر کے نہیں دے رہے. ٹھیک, رائٹ. مجھے اسی ایشو پہ شہزادہ صاحبہ سے بات کرنی ہے. بات سنی ہے جی جی جی, پوائنٹ آ گیا آپ کا. کتنی لمبی. اچھا شہلا صاحبہ, یہ جو عابد شیر علی صاحب نے بتایا ہے, ایک اس پہ کمنٹ کر دیں کہ کیا صرف خیر پختونخوا میں کیونکہ بجلی چوری ہو رہی ہے یا وہاں پہ لینڈ ایکوائر نہیں ہو رہا, وہاں کی حکومت بقول ان کے نااہل ہے, اس لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, آپ کے نزدیک پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور سندھ کے کیا معاملات ہیں, پورے پاکستان کے آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ آپ کے خیال میں عابد صاحب کے پوائنٹ میں وزن ہے, وہ کہہ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی جہاں جہاں پہ چوری نہیں ہوتی, اور ختم کریں گے نیکسٹ ایئر تک. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ تو پورے ملک میں ہو رہی ہے. خود ان کی وزارت جو ہے پانی اور بجلی کی, وہ بتا بھی چکی ہے کہ کتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے, اور یہ ناکام رہے ہیں صرف کرنے میں, اور 701 میگا واٹ ٹوٹل بجلی پیدا ہوئی ہے جو انہوں نے ریکارڈ دیا ہے, جبکہ ہمارے زمانے میں 4898 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی تھی. خود عابد شیر علی میرا بھائی ہے, میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ یہ الفاظ آپ نہیں بولا کریں, جب سے یہ نہیں بولتے ہیں کہ فلاں صوبہ چور ہے, فلاں صوبہ چور ہے. 79,000 سم تھنگ کچھ انہوں نے کہا کہ اتنی چوری ہوتی ہے, اتنے چور ہیں یا اتنا کچھ, تو 77 جو ہے وہ پنجاب کی طرف ہو رہی ہے, باقی 2000 سے زیادہ کچھ ادھر کی طرف, اور اس میں سب سے زیادہ فیصل آباد میں چوری ہو رہی ہے. اور خود ان کے جو چیئرمین ہیں, واٹس ایپ وہ ٹویٹر پہ تصویریں ڈلی ہیں, انہوں نے ان کے خلاف بہت ہی نازیبا الفاظ میں بینر بھی لگا رکھے ہیں. تو ایسا ہے کہ بجلی تو لوڈ شیڈنگ تو ہو رہی ہے, ہمارے گھر میں 18 گھنٹے ہوتی ہے. اب وہ جس کے بھی ہوں, دیکھیں ہم ایک تہذیب میں بات کر رہے ہیں, اور اصل بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے اپنے طور پر بھی 50 میگا واٹ سے زیادہ بجلی بنا سکتے ہیں. آپ سندھ کے علاوہ کسی بھی صوبے کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی صوبے کے استعمال کے لیے بجلی نہیں بنا رہا. وہی جو ایک وفاق کی بجلی سوائے سندھ کے, وہی جو ایک وفاق کی بجلی بنتی ہے. لیکن شہلا صاحبہ یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہے کہ اگلے سال تک لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے؟ اگر یہ آپ جو فرما رہی ہیں اگر اس طرح ہی ہے کہ نہ سندھ میں, نہ پشاور میں, نہ کہیں اور ہے, تو پھر پرائم منسٹر کے کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے جو وہ ہر جلسوں میں کہتے ہیں کہ اگلے سال لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے؟ وہ کام جو پیپلز پارٹی نہیں کر سکی 5 سال میں. دیکھیں وہ تو اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ 6 مہینے میں بجلی بھی لا رہے تھے اور اپنا نام بھی بدلوا رہے تھے. تو ابھی جو ساری صورتحال ہے وہ تو اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ کراچی ٹو حیدرآباد جو کہ بنا ہوا ہے سپر ہائی وے, اس کو 4 فٹ دونوں طرف سے چوڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم, تو آپ کو لگ رہا ہے اوور کانفیڈنس ہے, ایک ہی پل کی 3 دفعہ کر چکے ہیں. نہیں ایک بات اور بھی ہے, اس سے اور آگے کی چیز ہے, نیلم جہلم جو ہے, جو کہ اس کا انہوں نے یہ کیا کہ جب تک 3 سال ان کی حکومت رہی, ہماری حکومت ختم ہو گئی, سب نے ریکارڈ پہ یہ بات موجود ہے کہ کشمیر کی حکومت اپنا حصہ ڈالتی رہی لیکن فیڈرل نے اپنا نہیں ڈالا. اب وہ وہاں پہ صرف گئے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ ٹنل شروع ہوں گے, اس پہ انہوں نے یہ بڑی اسپیچ کر کے انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, پھر وہ چیچا وطنی گئے, انہوں نے ساری برسات کر دی, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو. تو یہ ایک الگ صاحب آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو امید نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ دور ہوگی. بالکل پوائنٹ آ گیا آپ کا. یہ نہیں, مجھے کیا کسی کو بھی نہیں ہے, سب یہ تو ویلڈ بات ہے. ہاں رائٹ. اب یہ تو آپ کا اپنا اوپینین ہے نا, میں کیا کہتا ہوں, پی ایم ایل والوں کو ہو, نہیں سب کا, وہ خود بھی کہہ چکے ہیں, وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ 200, وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ 2020 تک ختم ہوگی. آپ نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھا کہ ختم ہو جائے. یہ 2018 یہی کھڑا ہوا ہے, چل جائے گا پتہ, چل جائے گا پتہ جی, چل جائے گا پتہ. جواد احمد صاحب ہمارے بہت غضب کے سنگر ہیں, لیکن اب انہوں نے پالیٹکس میں بھی آنے کا فیصلہ کیا ہے, ان کو میں نے آج بلایا. جواد بھائی, آپ نے برابری پارٹی پاکستان بنائی, کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی 3 مین سٹریم پارٹیز آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, مختصراً بتائیں ایسا کیا ہے جو یہ نہیں کر رہے آپ کر دیں گے, یا صرف یہ ایک نام کا اضافہ ہے آپ کی پارٹی جو آپ لے کے آئے ہیں, وہ کیا ہے جو آپ کر رہے ہیں جو یہ نہیں کر رہے؟ اچھا, پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں ان سب کی بڑی عزت کرتا ہوں, یہ سارے پالیٹکس کر رہے ہیں تو آف کورس یہ ان کے ذہن میں کوئی چیزیں ہوتی ہوں گی, لوگوں کے لیے ان کی خوشحالی کے لیے سوچتے ہوں گے, کوئی درد مندی بھی ہوگی جی. لیکن جب میں یونیورسٹی میں تھا, انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں, تو میرے جو خیالات تھے, میں آہستہ آہستہ مجھے سمجھ جو آئی, جو میں نے پڑھا, کیونکہ میرے والدین پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے دونوں,
تو کتابیں پڑھتا تھا میں ان کی. تو مجھے سمجھ آئی کہ اگر دنیا میں کوئی سیاست ہے جو کہ ہونی چاہیے تو وہ مزدور کی, کسان کی, محنت کش کی سیاست ہے, اور وہ غریب آدمی کی سیاست ہے. تو اس کو بائیں بازو کی سیاست کہتے ہیں, اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عقیدے کے ساتھ. میں مسلمان بھی ہوں, میں پاکستانی بھی ہوں, لیکن میں بائیں بازو کے رجحانات رکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایکسپلین کر دوں کیونکہ آپ کو تو پتا ہوگا لیکن عوام کو نہیں پتا کہ جب فرانس کا انقلاب ہوا تھا تو اس میں جو بادشاہ کے ساتھ, نوبلٹی کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے, جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے, اسٹیٹس کو سپورٹ کر رہے تھے, وہ رائٹ سائڈ پہ بیٹھے تھے, اور جو لوگ اوپریسڈ کو, مظلوموں کو, محروموں کو, غریبوں کو سپورٹ کر رہے تھے, وہ ورکنگ کلاس کو جو کر رہے تھے, وہ لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے تھے. تو اس کو بایاں بازو ہم کہتے ہیں. تو آپ وہ لیفٹ سائڈ ہیں. دیکھیں ہم اسے سمجھتے ہیں کہ اس وقت لیفٹ آف سینٹر کوئی بھی جماعت نہیں ہے پاکستان کے اندر, کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو یہ بات کرتی ہو کہ غریب آدمی جو ہے, پوری دنیا میں نہیں ہے. نہیں پوری دنیا میں تو ہے جی, یہ آپ نہ بات کریں. آج لیبر پارٹی میں دنیا میں ایکسٹریم لیفٹ کوئی بھی نہیں ہے. میں ایکسٹریم لیفٹ کی بات نہیں کر رہا. ایکسٹریم لیفٹ کوئی بھی نہیں ہے, ٹلٹڈ ٹو لیفٹ ہے. کین یو پلیز لیٹ می اسپیک, بات کرنے دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیفٹ آف سینٹر کو بات کرنے دیں. لیفٹ آف سینٹر جو پارٹیز ہوتی ہیں ایکسٹریم لیفٹ نہیں ہوتی, وہ الٹرا لیفٹ نہیں ہوتی. الٹرا لیفٹ کے بارے میں تو جو پرانے جو بہت ہی بڑے لیفٹسٹ ہیں, تو جواد بھائی یہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب آپ کیا ایسا کرنے جا رہے ہیں جو یہ تین پارٹیز نہیں کیا انہوں نے آج تک؟ دیکھیں جی, ہم تو بڑی سمپل سی بات کریں گے. ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ سارے لوگ صوبوں میں منیمم ویج کیا دے رہے ہیں. پختونخوا میں 15,000 ہے, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں 14,000 ہے. آپ یہ سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے جو لیڈران ہیں سب, جب میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ساروں کی, لیکن کیا 14,000 15,000 میں وہ رہ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے. پھر سوشل سیکورٹی ہے کوئی جو کام کرتا ہے, اس کی پینشن ہے, EOBI ہے, وہ جو اولڈ ایج بینیفٹس ہوتے ہیں, کیا ورکنگ آورز اس کے مختص ہیں, کیا وہ اوور ٹائم ملتا ہے اس کو؟ یہ اصل میں اکنامک ریلیشن شپ ہے جو کسی بھی کام کرنے والے کا کسی بھی سرمایہ دار, جاگیردار یا لینڈ لارڈ یا لینڈ مافیا کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے بتائیں یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ان کے ایجنڈے میں ہی یہ چیز نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو اصل بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر برابری کی سطح پہ لوگوں کو خوشحالی دینے کی بات شروع ہونی چاہیے. کم از کم بیسک جو نیڈز ہیں, جس کو ویلفیئر اسٹیٹ جس کے اوپر استوار ہوتی ہے, دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹس بنی ہوئی ہیں, وہ بیسک نیڈ سب کو جواد بھائی ایک بات بتائیں مجھے کہ تینوں پارٹیز جو ہے نا, ان کے جو لیڈرز ہیں, جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب, وہ بائیں بازو کی پالیٹکس انہوں نے کی, انہوں نے آتے ساتھ ہی جو ہے وہ بات کی مزدوروں کی, اسلامک سوشلزم کی, تو آپ کو لگتا ہے وہ بھی ابھی امپریسو نہیں ہے. عمران خان نے یوتھ کے اس کے طور پہ اٹھے, لیکن انہوں نے اسٹیٹس کو ختم کرنے کی بات کی, آپ کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے ریلیونٹ. اور نواز شریف صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں میں کسانوں کو بھی دے رہا ہوں, ہاریوں کو بھی دے رہا ہوں, مزدوروں کو بھی. آپ کہہ رہے ہیں یہ تینوں لیڈرز جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں آپ کے نزدیک, تو اب آپ ایمرج کر رہے ہیں لیڈر ان کے مقابلے میں. نہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے, دیکھیں اگر آپ مجھ سے بات کریں تو میں آپ کو صرف اتنا سا جواب دے دوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ میرا نہیں ہے ذاتی. میں اپنے ارد گرد سب چیزیں دیکھتا ہوں. اس ملک کے اندر 80% لوگ جس طرح رہ رہے ہیں, اس ملک کے اندر اتنی کرپشن چھوٹے سے لے کے اوپر تک کے لیول پہ ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کرپشن لوگوں کے گھروں میں نہیں جا رہی, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. صرف تھوڑی سی مڈل کلاس ہے, اپر مڈل کلاس اور ایلیٹ ہے, اور یہ 5-10% لوگ ہیں جو اس ملک کا سارا جو ہے وسائل اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. یہ لوگ لینڈ مافیا بھی ہیں, یہ لوگ جاگیردار بھی ہیں, کوئی سرمایہ دار بھی ہیں, یہی لوگ جو ہیں مینز آف پروڈکشن کے مالک ہیں. تو مجھے بتائیں کہ 80% 85% انقلابی پارٹی آپ کی, کوئی انقلابی منشور لے کے آئیں گے آپ؟ میرے ساتھ رہیے گا, مجھے ایک بریک کا کہا چاہیے اس وقت, میں اس پہ لوگوں کی رائے بھی لوں گا بالکل. اور ایک اور ایشو پہ بات کروں گا کہ obviously ویورز اس وقت الیکشن جو ہے وہ اس کی سرگرمیاں بڑی تیز نظر آ رہی ہیں. زرداری صاحب بھی گرج رہے ہیں, عمران صاحب بھی, اور نواز شریف صاحب تو خیر فیتے کاٹ کے اپنی پرفارمنس دکھا رہے ہیں. اگلا الیکشن جو ہے وہ ڈان لیگز پہ لڑا جائے گا یا پیناما لیگ پہ, کیونکہ ڈان لیگ کا معاملہ بھی اپوزیشن نے کہا ابھی چھوڑنے والے نہیں, پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے, اور پیناما کا تو خیر GIT اور سوال نامہ تیار ہو ہی گیا ہے. ان تمام چیزوں پہ ضرور بات کریں گے. بہت سے لوگوں کے نزدیک جب سے ڈان لیگ میں فوج اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہوئی ہے, نواز شریف صاحب اتنے اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جیتی نہ جائیں, وہ بڑے آسانی سے جس طرح لاسٹ جیتا تھا. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. جہاں ڈان لیگز کی بازگشت ابھی تک ختم نہیں ہوئی, پارلیمنٹ میں کل اٹھانے کا فیصلہ کیا اس کو اپوزیشن نے. وہاں سابق صدر پرویز مشرف نے کل مجھے بڑا ایک اہم انٹرویو دیا, بڑی اہم بات کی ڈان لیگز کے حوالے سے. ذرا سنتے ہیں انہوں نے کہا کیا. گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے, جو بھی ایگریمنٹ ہوئی ہے اس میں ایک گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے, تو وہ جو گیو پارٹ ہے وہ بہت پرومیننٹلی ڈسپلے ہوا. میڈیا میں ہیڈ لائنز آ گئیں, سول سپریمیسی کو اوور پلے کیا جا رہا ہے کہ ایز اف پتہ نہیں کیا ہو گیا. سول سپریمیسی میں سب بلیو کرتے ہیں, میں بھی بلیو کرتا ہوں, تو آرمی ہمیشہ بلیو کرتی ہے سول سپریمیسی میں.
تو اس کو اوور پلے کرنا، تو یہ گیو پارٹ اوور پلے ہو گیا، جو ٹیک پارٹ تھا وہ پتہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آرمی چیف نے آرمی کی عزت بچائی ہوگی، تو لیکن وہ ٹیک پارٹ اوپنلی نہیں آیا، تو پتہ نہیں ہے مجھے، سو آئی وونٹ بی ایبل ٹو کامنٹ۔ علی صاحب، پرویز مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ دو ہوئے حکومت اور فوج کے درمیان، اور وہ جو کیا دیا فوج نے وہ تو نظر آ گیا، جو حکومت دیا نظر نہیں آیا۔ آپ نے اسی بنیاد پر پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ ڈان لیکس کے حوالے سے رپورٹ شائع کی جائے، یہی آپ کی پرسیپشن ہے یا اس سے ڈیفرنٹ ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں ایک بات کا جواب دے دوں، میرے بھائی ہیں عابد شیر علی صاحب، انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں کہ پہلی دفعہ آئے ہیں، تو پہلی دفعہ ہی لوگ آتے ہیں، لیکن ان کو صرف میں اتنا کہہ دوں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ آیا ہوں لیکن اللہ کے فضل سے حق پہ کھڑا ہوں اور حق کے ساتھ ہوں، مجھے پتہ ہے حق کیا ہے، اور بار بار آ کے اور پاکستان کی سٹیٹس کو سے مضبوط ہونے سے بہتر ہے، اس کو مضبوط کرنے سے بہتر ہے بندہ پھر آئے ہی نہ۔ اگر پاکستان کا نقصان کرنا ہے اس سے بہتر بندہ اس پارلیمنٹ میں بھی پھر نہ آئے۔ جہاں تک ڈان لیکس کی تو بات یہ ہے، نقصان کرنے آئے ہیں اور آپ فائدہ دینے ہیں، ٹھیک ہے آگے چلیں۔ وقت ثابت کرے گا کس نے سٹیٹس کو مضبوط کیا اور کس نے صدائے حق بلند کی، آج نہیں، یہ 20-30 سال بعد ٹھیک ہے، اب میرے سوال کا جواب پلیز۔ سب سے بڑا فیصل ہے۔ بالکل ٹھیک جی۔ اچھا، پہلی دفعہ عابد صاحب سچی بات میں مسکرا رہے ہیں، ویسے اکثر ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ بہرحال چلیں، جہاں تک پرویز مشرف صاحب کی بات کا تعلق ہے، دیکھیں پرویز مشرف صاحب کی بات تو میرے سے اس لیے نہ کریں کہ پرویز مشرف صاحب نے اس ملک کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، فوج کی ساکھ کو جتنا نقصان پہنچایا، میں سمجھتا ہوں بڑا عرصہ لگا، پھر جنرل راحیل صاحب جیسے جنرل کی ضرورت پڑی اس ساکھ کو واپس بحال کرنے۔ چلے مشرف صاحب کو چھوڑے، آپ یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگ کچھ دو ہوئے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ ڈان لیکس کے حوالے سے ہماری پارٹی کا لائن بڑا کلیئر ہے، یہ فوج اور حکومت کے درمیان معاملہ نہیں ہے، اس میں ایک تیسرا سٹیک ہولڈر ہے اور وہ ہے اس ملک کی عوام۔ یہ فوج یہ ہم سب کی ہے، یہ ہماری عوام کی ہے۔ فوج کی ڈان لیکس کے ذریعے دنیا میں بدنامی کی مذموم کوشش کی گئی، کس نے کی؟ کیا آپ نے کی؟ آپ نے تو نہیں کی کامران شاہد، کیا میں نے کی؟ کیا جی میں نے نریندر مودی نے کی؟ کیا نریندر مودی نے کی؟ اس نے بھی نہیں کی بھائی، وہ تو کرتا ہی اپنے ملک میں، اس نے بھی نہیں۔ جہاں سے ہوئی وہ تھی پی ایم ہاؤس، ٹھیک ہے؟ تو جتنی سبکی انہوں نے کروائی اس سے زیادہ تو کروا نہیں سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ ہے۔ اب جو یہ رپورٹ ہے، اب جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں میں آگے چلوں گا فاسٹ کوئکلی، اس فرق کو سمجھیں، میں جلدی آپ کو بتا رہا ہوں، میری بات سنیے۔ دیکھیں میں سمجھ گیا بھائی جان، میں سمجھ گیا تھا وہ تو ڈان لیکس میں کر دیا انہوں نے۔ دیکھیں مجھے بتائیں، پرویز رشید، راؤ تحسین اور یہ جو فاطمی صاحب نے کچھ تو کیا تھا جس کی وجہ سے فارغ ہوئے، اب اس کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوج کی کوئی عزت نہیں چھپا رہے، جنہوں نے یہ حرکت کی تھی آپ اس کو چھپا رہے ہیں، تو قوم کا یہ حق ہے کہ ان کو بتایا جائے۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں یار، وہ جن کون ہے؟ وہ جن تو نہیں ہے کوئی، جن مینز جن، سمجھ نہیں آ رہا نا۔ کامران شاہد، عابد بھائی کے بعد جاؤں گا، پھر شہرہ صاحبہ سے یہ سوال۔ کامران شاہد، یہ ان کا اگر آرگومنٹ مانگ لیں حکومت کا، یہ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا اور یہ بالکل غلط ہے، تو پھر تو آپ کو ہم سے زیادہ خواہش ہونی چاہیے کہ اس کو پبلک کریں تاکہ آپ کا دامن صاف ہو۔ بالکل ٹھیک جی۔ عابد بھائی، گیدڑ کی 100 سال کی زندگی علی بھائی کی شیر کی ایک دن کی زندگی سے بہتر ہے، اور بیسکلی فوج اور حکومت کے درمیان یہ معاملہ نہیں ہے، اس کا آپ کو عوام کو جواب دینا ہی پڑے گا۔ آپ کس کو بچا رہے ہیں آج لے آئیں پارلیمنٹ میں، یہی ہوتا ہے جمہوریت میں کہ آپ چیزوں کو عوام کے سامنے رکھتے ہیں، شائع کر دیں رپورٹ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کون کلپریٹ ہے کون کلپریٹ نہیں ہے۔ جناب والا چلے، علی محمد کو تو میں نہیں کہوں گا کہ کون شیر ہے، تو پھر دیکھیں نا، ان کو ابھی بھی شیر یاد آیا، اور یہ گیدڑوں کی خود بات کرتے ہیں تو یہ کمپیریزن کر رہے ہیں شیر اور گیدڑ کا، بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اب میں نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں اب عمران خان صاحب کو گئے چیف آف آرمی سٹاف سے ملنے کے لیے جانا چاہیے، اچھی بات ہے، فوج کی عزت کرنا ہمارا ساری سیاسی پارٹیز کا حق ہے، کیونکہ فوج پوری پاکستان کی فوج ہے، یہ کوئی پی ٹی آئی کی، پیپلز پارٹی کی، پی ایم ایل این کی نہیں ہے، پورے پاکستان کی فوج ہے۔ ہمیں فوج کے اوپر پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ پی ٹی آئی نے گند مچایا، آپ کبھی تھرڈ امپائر میں تلاش کرتے ہیں کسی کو، آپ کبھی قبریں کھود کے پارلیمنٹ کے سامنے انگلی اٹھانے کی بات کرتے ہیں۔ عوام نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بڑا بہترین سبق سکھایا، ہم نے نہیں سکھایا۔ دیکھیں ڈان لیگ کا فیصلہ ہوا
चौधरी निसार अली खान साहब ने उस पर एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने एक हर चीज़ का अहाता किया और मुकम्मल जवाब दिया। अच्छा आबिद भाई एक बात बताएं, क्या ये भी तय हुआ आपके और फौज के दरमियान के इसकी रिपोर्ट को शाया ना आप करेंगे ना फौज की तरफ से मुतालबा आएगा शाया करने का? ये तो बता देना मुझे, आप गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, कि ये भी तय हो गया कि शाया नहीं करेंगे आप और फौज आपको नहीं कहेगी शाया करें? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये चौधरी निसार अली खान साहब ने हुकूमत का मौक़िफ़ बड़े कैटेगोरिकली उन्होंने पेश किया। ठीक है, देखें माजी में तो एबटाबाद कमीशन भी हुआ, माजी में और भी बड़े वाक़यात हुए। ठीक है सर, आप नहीं करेंगे, ठीक है, मुझे पॉइंट आ गया आपका। मैं क्विकली शैला साहब पूछना चाह रहा हूँ। एक सेकंड कामरान भाई, आपका 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट जी जनाब। ये जितनी भी पार्टियां हैं, जिसको ये गीदड़ के जितनी भी पार्टियां हैं, ये आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर फसाद हो। ये पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को जो अपने ऑपरेशन में मसरूफ हैं, इन लोगों ने, पीटीआई वालों ने सोशल मीडिया पे जितना अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर गंद उछाला, पीटीआई ने जितना आर्म फोर्सेस को बदनाम करने की सोशल मीडिया इस्तेमाल किया, तो मैं समझता हूं कि पीटीआई वालों को इस पर डूब कर मर जाना चाहिए कि अपनी आर्म फोर्सेस पर जो हमारी हिफाजत के लिए दिन रात एक करती हैं, जिनके बच्चों ने पेशावर के स्कूल में कुर्बानियां दी, ये उनके साथ खेलते हैं, ये उनको पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि फौज की रिस्पेक्ट करें, उनसे हट के ये आए ना पॉलिटिक्स ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका, इसका जवाब देंगे बाद में। पहले शैला साहिबा, असेंबलियों में भी नचाएंगे, ठीक है, इनको सियासत नहीं करने देंगे, नचाएंगे। आप अपनी फौज को इस तरह क्रिटिसाइज ना करें। जरा मुझे मेरे भाई से बात करने दें यार। अली साहब क्या कहना है आपने? मेरे शैला साहिबा के पास जाना था यार, बोल लें जी। शैला साहिबा के पास चले जाएंगे, वो आपको बता देंगे, डिप्टी स्पीकर साहिबा मुस्तकबिल का मुकम्मल आपको जायचा बना के दे देंगी, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। सिर्फ इतना मैं अपने भाई को बताता चलूं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कामरान, अपना आबिद शेर अली साहब, फौज को सियासत में नहीं लाना चाहिए। क्या असगर खान जो केस है उसको आप उस पर अमल करना पसंद करेंगे? मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, फौज को सियासत में नहीं लाना चाहिए। क्या कौम से इस बात पे माफी मांगने की कोशिश करेंगे कि जो आप फौज की प्लेटफॉर्म पे आए थे 1980s में जब आपके लीडर लॉन्च हुए, फौज को बिल्कुल सियासत में नहीं लाना चाहिए? बात क्या आप अली भाई बताना पसंद करेंगे? आगे चले, अब तो ये फौज पीएम हाउस से आज की बात करें, हमारी फौज के खिलाफ नरेंद्र मोदी का पसंद करेंगे? भाई मैं आप जब बात करते हैं खामोश होता हूँ, जरा तरीका सीख लेना। कितनी बार आप पार्लियामेंट में आए भाई, जरा अली साहब की बात सुन ले, पसंद करेंगे? बार बार आने के बावजूद नहीं सीखे। बनी गाला में इल्लीगल जवाब साहब ने इसलिए नई पार्टी बना दी ताकि उसके पैसे लो। क्या सियासत में बात की जाती है पसंद करेंगे और आपने सियासत में बात की जाती है और बात सुनी जाती है में लगाया? क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान के पीएम हाउस से फौज के खिलाफ साजिश किसने की? पीएम हाउस में बैठ के फौज के खिलाफ साजिश किसने की? आबिद शेर अली साहब, आज आप कौम को बता दें कि पीएम हाउस में बैठ के फौज के खिलाफ साजिश किसने की और वो कौन सी शख्सियत थी जिसको बचाने के लिए आप सबसे बड़े पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन है। जिसको बचाने के लिए आपकी पार्टी ने ये झूठ मौजूद है, आपकी पार्टी ये झूठ मौजूद की तरह वो कौन दीवारें तीन फलांग करने जिसको बचाने के लिए मेरे भाई इस तरह सियासत नहीं होगी। केपीके के अंदर आगे आपको जूते पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। केपीके के अवाम का जो आपने जूते भाई जूतों तक बात पहुंच गई है। मैं शैला साहब के पास जाऊंगा, खैबर बैंक के को जवाब देना पड़ेगा। शर्म का मकाम है कि पीएम हाउस से मेरी बात सुने अली मोहम्मद साहब। शैला साहब से बात करा दिया मेरी। शैला साहबा बात पहुंच गई जूतों तक, इसलिए अब अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस मामले को खत्म ही ना कर दें। पत्थर चल रहे हैं, जूते चल रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। डॉन लीग खत्म नहीं होगी कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है ऑपोजिशन की, ये कि करनी है इस पे बात कि निकालें। फौज राजी, गवर्नमेंट राजी, एक पेज पे आगे पानी पिलाएं, बांटे, इलेक्शन की तैयारी करें। जी मैं तो दूर बैठा हूं, मैं चाहती हूं दोनों को पानी पिलाएं उस वक्त। जी अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हुआ है, मैं समझती हूँ कि आज हर पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह समझ रहा है। इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे वो PMLN पर ही आएंगे। बाकी ये है कि एज पाकिस्तानी किसी इदारे को मलाइन करना मैं नहीं समझती कि हमें ये करना चाहिए। ये सोशल मीडिया है, पूरी दुनिया में इसको देखा जा रहा है, सब पढ़ा जा रहा है, जो कुछ लिखा जा रहा है।
آپ لکھتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں پھر اپنی چیز ڈیلیٹ کرتے ہیں پھر ٹویٹ کرتے ہیں. یہ ملک جو ہے وہ ٹویٹر لٹل اسٹارز نہیں ہے. ہمیں اس کو سمجھنا ہے اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے. تو میں سمجھتی ہوں جو ہوا اس کے اثرات سیاست پہ ضرور آئیں گے. JIT کی کوئی رپورٹ آج تک کبھی سامنے نہیں آئی, دوسرے ملک میں چھپی تو پاکستان میں بھی آ گئی, لیکن ان ساری باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ آئیں. اور یہ بات بظاہر ختم ہو گئی ہے, لیکن جو اس کا سیاست پہ اثر ہے وہ رہے گا اور الیکشن میں اور رزلٹ پہ اثر آئے گا. تو میں یہی سوال جواد صاحب سے. جواد بھائی اب آپ پالیٹکس میں آ گئے ہیں. شیلا صاحبہ کہہ رہی ہے اثر رہے گا. آپ کے نزدیک فوج اور گورنمنٹ کے درمیان تعلقات کی نوعیت بریفلی کیا ہونی چاہیے, اور آپ پیناما کیس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اب آپ سیاست میں اب تو آپ آگے میں, اگر بریفلی کوئکلی آپ مجھے بتائیں. اچھا, آپ مجھے چاہ رہے ہیں کہ ایسا ایک ایشو کے اندر میں اپنی بات کروں کہ جس ایشو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس ٹائم پہ گھسنا نہیں چاہیے. میں تو بڑی بیسک باتیں کر رہا ہوں. میں ایک بات لیکن یہ جو ہو رہا ہے اس وقت آپ کے سامنے اس وقت جو کچھ بھی ہوا ہے, دیکھیں پاکستان کی سیاست جو ہے نا, اٹ ہیز بین ریڈیوس ٹو پالیٹکس آف ایلیگیشنز, ایک دوسرے کو الزامات دینا. یہ ہر پارٹی کر رہی ہے, وہ ایک دوسرے کو کہہ رہی ہے کہ اس نے یہ کر دیا, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ نکل جائے یا یہ آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں تو بے بنیادی سٹرکچرل چینجز کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس ملک کے اندر ضرورت پہ مبنی حکومتیں یا ریاست یہ کب بنے گی پاکستان, کہ جبکہ وہ ایک عام آدمی کی تعلیم, صحت, روزگار, اسی طرح روٹی کپڑا مکان, جو کہ پیپلز پارٹی کا پہلے نعرہ ہوتا تھا ایک زمانے میں, اسی طرح عزت انسان کی جو ہوتی ہے, یہ سب کچھ جب آپ اکانومی کو پلان کرتے ہیں اس طرح کہ یہ سب کچھ دے سکیں آپ لوگوں کو, تو پھر ریاست جو ہے وہ ماں ہوتی ہے. اچھا فرض کریں کہ آپ ان کی بات نہیں کرتے, آپ یہی باتیں کرتے ہیں فوج کا اور جوڈیشری کا اور گورنمنٹ کا آپس میں کیا تعلق ہے. دیکھیں غریب آدمی کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ 80% لوگ جس طرح اس ملک میں رہتے ہیں, کرپشن اور انصاف تو امپورٹنٹ ایشوز ہے نا جواد بھائی, یہ تو آپ کو اٹھانے پڑیں گے. میں مانتا ہوں, لیکن اس ملک اور عدالتیں بڑا اہم ایشو ہے. میں بالکل مانتا ہوں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جس دن اس ملک میں گراس روٹ لیول پہ کسان تنظیمیں, مزدور تنظیمیں اپنے حق کے لیے باہر نکلیں گی, تو مجھے بتائیں کہ اس وقت یہ جوڈیشری اور پھر فوج اور یہ حکومت, ان کے آپسی معاملات ختم ہو جائیں گے. دیکھیں گے کہ یہ لوگوں کا کیا کرنا ہے. آپ کے نزدیک ریئل ایشوز ڈیفرنٹ ہیں. عام بندے کا رہن سہن, اس کی پے, وہ امپورٹنٹ ہے. مزدور کے رائٹس, مجھے ایک منٹ صرف بولنے دیں. ایک مڈل کلاس اپنے گھر میں اپنے باپ کے ساتھ, اپنے دادا کے ساتھ رہ رہے ہیں. ان کی پراپرٹی جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, وہ گھر نہیں بنا سکتے. 2 لاکھ روپیہ کمانے والا آدمی بھی اگر 50,000 روپیہ وہ کرتا ہو نا, سیو کرتا ہو, تو اس کو ایک سال میں صرف 6 لاکھ روپیہ سیو کرتا ہے. یہ بہت بڑا کوشچن ہے اس وقت اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. یہ ساری لینڈ جو ہے, سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جواد بھائی, میں اس پہ آپ سے ایکسٹینسively گفتگو کروں گا مزید. یہ آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. آپ میرے ساتھ رہیے, آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل. جی علی بھائی, میں ذرا جواد بھائی سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی بتائیے, کوئکلی کر لیجئے. میں دیکھیں جواد بھائی جو گفتگو فرما رہے ہیں, ان کے جذبات بہت ہی قابل تحسین ہیں. میں مطلب آئی ایم ون آف ہز ایڈمائررز, جو ان کا ایک نیچرل سٹائل تھا گانے کا. لیکن سر بڑا وقت کم ہے, جلدی ذرا علی بھائی بول لیں پلیز, جلدی سوال کر لیں. میں صرف یہ ان سے ڈیفر کروں گا یہاں پہ. دیکھیں آپ نے کہا رائٹ اور لیفٹ کی, میں سمجھتا ہوں رائٹ اور لیفٹ کی سیاست کا دور گزر چکا ہے. اب رائٹ اور رانگ کی, حق اور صداقت کی, سر یہ پوائنٹ آپ کا آگے رائٹ اور رانگ ہے. عابد شیر علی صاحب کوئی ایک بات بتائیے, آپ جتنی آپ غصے میں آگے تھے ابھی علی صاحب کی بات سن کے, پارلیمنٹ میں یہ ڈان لیگز کو اٹھا رہے ہیں, تو پارلیمنٹ میں کیا ریئیکشن ہوگا گورنمنٹ کا؟ عابد شیر علی صاحب بات کرنی میں نے. جی عابد صاحب, یہ ابھی یہاں پروگرام میں اتنی گرما گرمی ہوگی تو پارلیمنٹ میں کیا کریں گے؟ شیر علی صاحب کو پہلے پانی پلائے, وہ بات کو ختم کروں گا. میری بھائی جان علی ایک منٹ بات سن لو. یہ رضیہ روتی رہ جائے گی, ہم پاکستان کی خدمت کرتے رہ جائیں گے. یہ ڈان لیگ پہ روئیں, یہ پیناما پیپر پہ روئیں, اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا. کیا خدمت ہے آپ کی ماشاءاللہ سے. روزگار بند, مزدور کی دکان بند, پاکستان آپ کے صوبے میں بند, غریب آدمی کی روزی روٹی بند,
یہاں پہ ڈیم بن رہے ہیں, آپ نے سال کے آخر میں جا کے 4000 میگا واٹ بنانے کا پیدا کیا, ایک بھی پیدا کر کے نالی محمد میں آپ کو کندھے پہ اٹھا لوں گا. اچھا عابد شیر علی صاحب مجھے یہ بتائیں 4 سال میں کتنے میگا واٹ بھائی وہ بڑے ہیوی ہوئے ہیں, کرنے نا آپ کے نیچے رہ جائے. اللہ صاحب آج ہیوی ہوئے ہیں. پول کیوں بند ہو گیا, منڈا ڈیم کیوں نہیں بنا سکے؟ جی میں شیلا صاحبہ کو سنیں گے کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ سوتے رہ جائیں گے. آپ کو تو شیلا صاحبہ کو سن لیں پروڈیوسر صاحب. جیتے گا نواز شریف صاحب 1000 روپے کا تو آپ بل بھیجتے ہیں. جی شیلا صاحبہ فرمائیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سیاست جو ہے وہ مسائل کے حل کی طرف ہوتی ہے. پاکستان کے ہر شہری کو, چاہے وہ ہندو ہو چاہے جس کا جو بھی مذہب ہو, جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کے مسائل ایک ہیں. اس کا مسئلہ اسلام نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں اور شیلا صاحبہ, وقت کی بڑی قلت, آپ لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, لوگوں تک پہنچ کے 2018 کے الیکشن میں فیصلہ ہوگا. اور لوڈ شیڈنگ ابھی جب تک چل جائے گا پتہ کہ وعدے تھے یہ ہونے والی ہے ختم. کل تک دیجیے اجازت.